بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابو القاسم مصطفى واهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله. معزز و محترم صاحبان عقل و دانش، صاحبان عقل و شعور و فکر، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ کتاب کلام ہدایت ہے، کلام نور ہے، ذکر الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، جبریل کی لائی ہوئی ہے، محمد کی بتائی ہوئی ہے، آل محمد کی بچائی ہوئی ہے. اس محکم اور مضبوط کتاب میں کائنات کا خالق و مالک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ائمہ کو قرار دیا اور ائمہ بنانا ہمارا کام ہے، اور ان کے کچھ صفات بیان کیے کہ ائمہ کی صفات یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے لما صبرو، وہ صبر کرتے ہیں، بے آیاتنا، اور وہ ہمارے ہی ذریعے سے، ہمارے حکم کے ذریعے سے وہ ہدایت کرتے ہیں، یہدون، اور پھر آخر میں ایک لفظ استعمال ہوا بی آیاتنا یوقنون، اور وہ مستحکم ہوتے ہیں، اس طریقے سے مستحکم ہوتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر
किसी भी जगह पर चाहे कितना ही शदीद वक्त क्यों ना आ जाए, वो मैदान कारज़ार में शीशा पिलाई दीवार के मानिंद खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि ये नुमाइंदे इलाही होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आप ये देखिए कि इमामत का मरहला आसान नहीं मरहला है। आप कुरान उठा के पढ़िए तो कुरान में आपको मिलेगा, वह इज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलमातिन फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम के रब ने जनाब इब्राहीम से इम्तिहान लिया, और जब इम्तिहान में जनाब इब्राहीम कामयाब हो गए तो अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं तुमको लोगों का इमाम बनाता हूँ। लेकिन एक दो बात है जो जल्दी जल्दी आपके समातों के हवाले कर दूं। अल्लाह ने कहा, क्या कहा, इज़्तला इब्राहीमा, अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। किसके जरिए से? कलमात के जरिए से। ये कलमात है क्या? तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, ये कलमात है क्या? कलमात किसे कहते हैं? तो आइए, जब अल्लाह ने जनाब आदम का पुतला तैयार कर लिया, और पुतला तैयार करने के बाद वह अल्लमा आदम अल अस्मा, और उसमें रूह फूंक दी, और अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा की तालीम फरमाई। जब आदम को अल्लाह ने कुछ अस्मा की तालीम फरमाई और आदम ने उस अस्मा को पढ़ लिया, तब अल्लाह ने उनको ये जो आदम बोला जाता है लक़ब आदम से सरफराज किया। तो मालूम यह हुआ, जब तक आदम को पंजतन की मारिफत नहीं हुई वो आदम आदम नहीं बने, तो हम बगैर पंजतन की मारिफत के आदमी कैसे कहलाएंगे? लेकिन मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा की तालीम दी, और उसके बाद फिर फरिश्ते की तरफ परवरदिगार मुखातब हुआ, सुम्मा अरज़हू। फिर परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ इन अस्मा का नाम। फरिश्तों ने क्या कहा, परवरदिगार तूने जितना इल्म दिया है सिर्फ हम उतना ही जानते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा करो आदम का। फसजुदू, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं सजदा किया। कहा क्यों? अल्लाह ने पूछा, मां मना क्या या इब्लीस, इब्लीस तुमको किस चीज ने मना किया है? कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मैं आग से बना हूं और आदम जो है वो मिट्टी से बने हैं, लिहाजा आज जो है वो अफजल है। अब मैं बात एक आपके सामने रख रहा हूं आपके हुजूर में, जैसे चाहे के सुनिएगा। उसने क्या कहा कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूं, मिट्टी से बने हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उसको मालूम ही नहीं थे, उसको मारिफत ही नहीं थी। अभी मैं आपके सामने एक सवाल करूं, थोड़ी सी आग रोशन कीजिए, गंदुम के कुछ तुख्म लाइए और उस आग में डाल दीजिए, वो आग फौरन उस गंदुम के तुख्म को जला देगी। आप ये दरख्त लगाना चाहें, आग के पास ला के रखिए, आम का जमाना अभी गया है ना, अभी आम की गुठली को उस आग के हवाले कीजिए, फौरन आग जो होगी वो आम की गुठली को जला देगी। कोई और चीज लेके आइए और आग के अंदर डालिए, वो चीज फौरन उस चीज को आग फौरन जला देगी। मालूम यह हुआ, आग का काम है जला देना। भाई अगर बात पहुंचेगी और अकीदत का प्याला छलके तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। आग का काम यह है जला देना, लेकिन इसी के बरक्स, इसी के उल्टे आप जाइए, जमीन में अगर आप गंदुम का दाना, गेहूं का दाना डालिए तो वो एक खोशे के साथ दरख्त तैयार हो जाएगा, आपको गंदुम देगा। एक दरख्त अगर अभी जमीन पर लगाइए तो वो तनावर दरख्त हो जाएगा, वो फल देगा। तो मालूम ये हुआ, जमीन का काम है वफा करना, आग का काम है जला देना, जमीन का काम है वफा करना। यानी जो अपने मालिक से वफा करे उसे तुराब कहते हैं, इसीलिए रसूल खुदा ने अली को अबू तुराब कहा है।
اب دیکھیے ایام ازا کا سلسلہ جاری ہے. ایک بات ہے جو آپ تک میں پہنچا دوں کہ جو یہ ابلیس تھا اس نے انکار کیا. امام کی حدیث ہے اب غزو الہی، توجہ کیجئے گا، اب غزو الہی. اب آپ کے سامنے وہ تمام واقعے موجود ہیں، میں نہیں پیش کروں گا کہ جب اس نے انکار کیا تو اللہ سے اس نے مہلت مانگی. یوم یبسون، پروردگار قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. پروردگار نے کہا دیکھو قیامت تک کے لیے مہلت تو نہیں دوں گا لیکن وقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک تم کو مہلت میں دے دوں گا. لیکن کون ایسی چیز تھی جو ابلیس کو سجدہ کرنے سے روک رہی تھی؟ اچھا یہاں آدم کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہاں نسبتوں کا معاملہ تھا. ذات آدم، شخصیت آدم کا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر نسبتوں کا معاملہ تھا. چونکہ میں ایک بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب غزو الہی عبد علی الارض علی وجہ الارض الحوث، توجہ چاہ رہا ہوں جانے کا، جس چیز پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے خواہشات نفس. اور یہ خواہشات نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیے یہ خواہشات نفس تھی ابلیس کی کہ پروردگار اس کو مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے. خواہشات نفس غالب آ گیا، وہ اپنے نفس کا تابع دار ہو گیا. تاریخ اٹھا کے پڑھیے، مولانا تشریف فرما ہے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ابلیس تھا اس نے 70,000 سال تک پروردگار کی عبادت کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس جیسا عبادت گزار جب وہ خواہشات نفس کا تابع دار ہو جائے تو 70 سال کی عبادت منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارا 70 سال کا تقویٰ کس کام کا ہوگا؟ لہذا میں یہ کہتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی اپنے کام کو، اپنی عبادت کو، اپنی مجلسوں کو خواہشات نفس کا پیروکار مت ہونے دیجیے گا. اس لیے یہ خواہشات نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ملاتی نہیں ہے، انسان کو توڑ دیتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ بھی یاد رکھیے، میں یہ جملہ اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں، آج آپ کے حوالے ہدیتاً کرنا چلا ہوں کہ اپنی مجلسوں کا معیار یہ مت بنائیے گا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتا تھا، فلاں یہ کرتا تھا، فلاں مجلس 20 منٹ ہو رہی ہے، فلاں مجلس 30 منٹ ہو رہی ہے، فلاں تبرک اچھا بانٹ رہا ہے لہٰذا ہم بھی اس سے اچھا بانٹے. یہ اپنی مجلسوں کا معیار مت بنائیے گا، اپنی عزاداری عادت کی بنا پر مت کریے گا، معرفت امام حسین کی بنا پر کریے گا. معرفت امام حسین کی کیوں میں نے عرض کیا؟ جب انسان مرتا ہے، بس آخری بات اور ربط مسائل، جب انسان مرتا ہے نا قبر کے مرحلے تک تو وہاں پر اس کی قبر میں 4 نور ساتے ہوتے ہیں. ایک نور سرہانے سے نکلتا ہے، ایک نور پائتی سے نکلتا ہے، ایک نور دائیں جانب سے نکلتا ہے، ایک نور بائیں جانب سے نکلتا ہے. توجہ چاروں عزیزان گرامی، 4 نور ساتے ہیں ہوتے ہیں. تو جو سرہانے سے نکلتا ہے وہ نماز کا نور ہوتا ہے، جو پائتی سے نکلتا ہے وہ روزے کا نور ہوتا ہے. اللہ ان تمام نوروں کو قوت گواہی دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے کہ یہ آپس میں کلام کر سکے، آپس میں گفتگو کر سکے. تو یہ کلام جب کرتے ہیں تو پائتی والا پوچھتا ہے بتاؤ تم کس چیز کے نور ہو؟ تو وہ سرہانے والا کہتا ہے میں اس کے نماز کا نور ہوں، میں اس کے
روزے کا نور ہو. سرہانے والا پارٹی والے سے پوچھتا ہے تم کس چیز کے نور ہو؟ تو کہتا ہے میں اس کے روزے کا نور ہو. دائنے جانے والا بائیں جانے والے سے پوچھتا ہے بتاؤ تم کس چیز کے نور ہو؟ تو وہ کہے گا میں حج و زکات کا نور ہوں. دائنے جانے والا بائیں جانے والے سے پوچھے گا بتاؤ تم کس چیز کے نور ہو؟ تو وہ کہے گا میں اس کی دیگر اعمال حسنہ کا نور ہوں. کون سا نور؟ پڑوسیوں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آیا، نماز کے ساتھ کیسے پیش آیا، یہ اس نے اخلاق پیش کیا یا نہیں کیا، معاشرے میں اس نے جوڑنے کا کام کیا ہے یا معاشرے میں اس نے توڑنے کا کام کیا. میں ایسے نہیں عرض کر رہا ہوں، روایت پڑھ کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ چاروں نور نکلیں گے نا، جب چاروں نور نکلیں گے تو ایک نور اور ساتھ ہوگا، وہ نور بہت روشن ہوگا، بہت زیادہ روشن ہوگا. تو چاروں نور مل کے پوچھیں گے بتاؤ تم کس چیز کے نور ہو؟ تو وہ نور کہے گا دیکھ نہیں رہے ہو میں اس کے سینے سے باہر آیا ہوں، میں اس کے سینے سے باہر آیا ہوں، میں اس کے دل میں ولایت علی کا نور ہوں. اور سنو روزے کا نور، سنو نماز کا نور، سنو حج کا نور، سنو زکات کا نور، سنو دیگر اعمال حسنہ کا نور. اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتا تو نہ یہاں نماز کا نور ہوتا، نہ یہاں روزے کا نور ہوتا، نہ یہاں حج کا نور ہوتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی قبر میں آپ کے اعمال کے ساتھ مولا علی منسلک ہو جائے تو ایسے عمل انجام دیجئے کہ مولا یہ دیکھ کے کہے ہمارا شیعہ آ رہا ہے. اور میں نے اب وقت صلاح پڑھنے ہونا، بس میں آخری بات کر دوں. اور صحیفہ سجادیہ کا میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ ملا کہ انسان کا جسم بتا دے گا کہ یہ اچھے اعمال والا ہے کہ برے اعمال والا ہے. انسان کے کندھے پر، شانے پر دو فرشتے ہر وقت معلق ہوتے ہیں. تو جب میں پڑھا تو مجھے ملا کہ داہنے جانے والا فرشتہ پر تو بائیں جانے والے سے کہے گا تیار ہو جاؤ یہ نیکی کرنے جا رہا ہے. بائیں جانے والا داہنے جانے والے سے کہے گا آمادہ ہو جاؤ لکھنے کے لیے یہ برائی کرنے جا رہا ہے. تو پوچھنے والے نے مولا سے سوال کیا مولا یہ کیسے پتا ان کو چل جاتا ہے؟ ابھی اس نے کسی کام کو انجام نہیں دیا ہے، کیسے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اچھائی کرنے جا رہا ہے؟ کیسے اس کو پتا چل جاتا ہے برائی کرنے جا رہا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے ذہن میں اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی ہے فرشتے پہچان لیتے ہیں یہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے. نہیں یہی مرحلہ نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ برائی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بدن سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے پہچان لیتے ہیں، یہ بدبو سے پہچان لیتے ہیں یہ برائی کرنے جا رہا ہے. اب عزیزان گرامی اب میدان محشر میں جو لوگ شفاعت کے متمنی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مولا ہماری شفاعت کریں گے، مولا ہماری شفاعت کریں گے. میدان محشر میں میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، ائمہ سامنے ہوں گے. آپ اپنے اعمال کو اس طریقے سے رکھیے گا آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے جسم کی خوشبو بتا دے اور مولا کہے یہ ہمارا شیعہ چلا رہا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا چلا آ رہا ہے. تو عزیزان گرامی صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجلس اور یہ محرم بیداری کا مہینہ ہے، نفسوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انقلابی مہینہ ہے. انقلاب اپنے اندر تبدیلی لائے. اور اگر واقعا یہ محرم کا مہینہ ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے درمیان سے گزر جائے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ یہ مجلس، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مجلس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سر بنائے جاتے ہیں، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ سر جھکائے جاتے ہیں. یہ جو آپ مسجد تک پہنچتے ہیں یہ مجلس حسین کی دین ہے. لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن کی خوشبو
ائمہ تک پہنچے تو اپنی مجلس کو نماز سے متصل کر دیجئے، روزے سے متصل کر دیجئے، حج سے متصل کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا مرنے کے بعد جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا تو یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بس میں نے ختم کر دیا عزیزان گرامی۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت کا نتیجہ کہ اہل بیت نے ہماری یہاں کی بھی ذمہ داری لی ہے اور ہماری وہاں کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 5 محرم ہو گئی، مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور آپ مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے لگا تو ایک مرتبہ امام حسین نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ زینب جو ہر وقت بھائی کے ساتھ رہتی تھی دل بے چین ہو گیا، جناب عبداللہ کے پاس آئیں، عبداللہ اجازت دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر پر چلی جاؤں۔ عبداللہ کہتے ہیں شہزادی آپ شرمندہ نہ کریں، آپ ضرور اپنے بھائی کے ساتھ جائیں، اور یہ ہمارے جو 2 بیٹے ہیں محمد اور ابراہیم، ان کو بھی اور محمد جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کر آپ جائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں جناب زینب ہر وقت بھائی کے ساتھ رہتی تھی، ہر وقت بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ شب عاشور ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھیا حسین کیا کوئی ترکیب ہے کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، ہاں بہن زینب ایک راستہ ہے جس سے میری جان بچ سکتی ہے۔ جی بھیا بتائیے؟ کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میری جان بچ جائے گی۔ زینب ڈائیں مارنے لگی، رونے لگی، بھیا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب زینب آئی ہے حسین کے پاس، اور حسین کے پاس آ کے فرماتی ہے، اے بھیا اجازت دیجئے تاکہ اون محمد عبداللہ کی طرف سے آپ پر قربان ہو جائیں۔ امام حسین نے اون محمد کو اجازت دیا، اون محمد میدان کارزار میں گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گرد لگا، بڑا بھائی شہید ہو گیا، چھوٹا بھائی کہتا بھیا گھبرانا نہیں، چھوٹا بھائی بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ آواز دی مامو میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین پہنچے ہیں اور انہوں محمد کا جنازہ لے کے خیمے میں آئے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جتنے شہید کربلا میں ہوئے ہیں اور حسین لاشا لے کے جب خیمے میں آئے ہیں تو زینب موجود تھی، لیکن جب انہوں محمد کا لاشا خیمے میں آیا تو زینب موجود نہ تھی۔ ارے زینب یہ سوچ رہی ہوگی اگر میں سامنے پڑ جاؤں گی میرے بھائی کی نظر مجھ پہ پڑے گی، شاید نظروں میں ندامت ہو۔ اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ بیویاں خیمے میں گئی تو کیا دیکھا؟ زینب مصلی عبادت پہ تھی۔ اے میرے خدا، اے میرے معبود، میرے دونوں بچے کی قربانی قبول فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، زینب آئی ہیں اور آنے کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی شکر معبود کیا ہے، لیکن کوئی تاریخ، کوئی مورخ یہ نہیں بتاتا ہے کہ زینب نے اپنے بیٹے پر گریہ کیا ہو، اون محمد پر روئی ہو، اون محمد پر گریہ کیا ہو، اون محمد پر کبھی نہیں روئی۔ اس کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے جانے لگا تو زینب ایک ایک شہدا کے لاشے پر گئی ہیں اور گریہ کیا ہے، لیکن اون محمد کے لاشے پر نہ گئی۔ جب یہ زندان سے قافلہ رہا ہوا ہے تو زینب نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجلس ہو، ہمارے سروں کو واپس کر دیا جائے۔ ایک ایک سر آئے ہیں، زبیبیاں نے بڑھ کر ایک ایک سر کو لیا ہے، جن کے جو وارث تھے وہ سر لیتے گئے۔ اب سر لانے والے
والی کہتی ہوں کہ ان دو سروں کی ماں مر گئی ہے، ایک مرد و زینب کھڑی ہوئی. اے محترمہ ایسا نہ کرو، زینب زندہ ہے، یہ زینب ان دو سروں کی ماں ہے. لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ زینب اپنے لاڈلوں پر، اپنے بیٹوں پر کہیں گریہ نہیں کیا، لیکن ہائے مامتا تھی. ماں کی مامتا بڑی عجیب ہوتی ہے. زینب کہیں نہیں روئی، لیکن جب زینب مدینے پہنچی اور مدینے پہنچ کر جب عبداللہ کے گھر پر پہنچی ہے، ارے زینب کی نظر جو چھوٹے چھوٹے مسلوں پر پڑی، دو چھوٹے چھوٹے حجروں پہ پڑی. ارے ماں نے بے ساختہ رونا شروع کر دیا. ہائے میرے لالا محمد، اپنی ماں کو معاف کر دینا، تمہاری ماں تم پر نہ رو سکی.